सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम मुकदमा सुन रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुकदमे पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आइंदा जो सियासत है इसका इन्हिसार भी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी। आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तस्लीम शुदा बात है कि तहरीक इंसाफ साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। बतौर वज़ीर आज़म दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। अच्छा नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त और सच है कि जब इक़्तिदार पास होता है तो फिर बंदा किसी हुक्म किसी इदारे को खातिर में नहीं लाता है। और पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बहुत मोहलत भी दी पार्टी इंतखाबात कराने की, मगर उस वक्त इक़्तिदार का नशा ऐसा था और इसलिए किसी की परवाह भी नहीं थी। मगर जब इंतखाबात सर पर आ गए तो फिर जैसे भागम भाग इंतखाबात करवाए गए वो भी सबके सामने है। अच्छा, आज की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा कि बताएं कि गलती कहां और किसने की, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कागजाते नामजदगी में ब्लैंक का जो मतलब है वो आज़ाद उम्मीदवार है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके मुताबिक सर्टिफिकेट गलत हैं क्योंकि तब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इंतखाब नहीं हुआ था, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सर्टिफिकेट जमा करवाते वक्त जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब नहीं हुए तो कागजाते नामजदगी दुरुस्त नहीं। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 6 उम्मीदवारों ने पीटीआई का सर्टिफिकेट दिया लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार कैसे करार पाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरियाफ्त किया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कितने उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मंजूर हुआ और वकील ने फिर ये जवाब दिया कि सब आज़ाद उम्मीदवार ही रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवारों के पास इख्तियार है कि 3 रोज़ में किसी से मुंसलिक हो जाएं तो सब मामला हल हो जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त में कहा कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई लेकिन उन्हें दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस रिकॉर्ड पर कोई मीटिंग रखी, रिकॉर्ड को परखा। इस पर वकील सिकंदर बशीर ने बताया कि ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर गौहर से दरियाफ्त किया कि आपसे पहली समाअत पर पूछा क्या पीटीआई के डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जमा करवाए, तो आपने हाँ कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजाते नामजदगी में जमा हैं और चंद जो हैं उसमें नहीं। अच्छा, कौन सा बयान आपका दुरुस्त है? इस पर गौहर अली खान ने जवाब यह दिया कि हर उम्मीदवार 2-2 फॉर्म जमा करवा सकता है। मैंने आज़ाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म लाया, तहरीक इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि खवातीन की सियासी अमल में शिरकत यकीनी बनाने के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गईं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को जो मुनासिब एक नुमाइंदगी है उससे ही मिल सकती हैं। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को शुमार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम बारीकियों में चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आइनी इदारा है जिसकी कोई हैसियत समझता ही नहीं है। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते हैं। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ है। हारने वाला कहता है कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए हैं। हम इदारे की कदर नहीं करते हैं। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा के रख देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2018 और 24 में मखसूस नशिस्तें लॉन्च करने का फॉर्मूला और दस्तावेजात जो हैं वो भी तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अच्छा जी, आगे चल। जिस पार्टी को पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात होने का दावा है, लगता अब ऐसे है कि इससे ये मकबूलियत शायद संभाली नहीं जा रही है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हम देख रहे हैं कि इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ जो बयान आते हैं वो आप सुन रहे होंगे, जो आ रहे थे धड़ाधड़, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आने लगी
اور اب بات استعفوں تک پہنچ گئی ہے۔ ارے شہریار افریدی کے استعفے کی جو افواہیں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، اور واقفان حال یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاندانہ گلزار سمیت کئی اراکین استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ ارادہ کر چکے ہیں۔ ایک اور رہنما جنید اکبر خان بھی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اب سب سے بڑھ کر پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے بھی عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمر ایوب نے استعفیٰ دیا ہے نہیں ہے، لیکن ان سے یہ کہا گیا یا ان سے لیا گیا ہے۔ پارٹی کے اندر سے شبلی فراز کے استعفے کا بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ پارٹی کے اندر اختلافات کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے، اور اب فواد چودھری سمیت پارٹی چھوڑنے والے دوسرے رہنما ہیں وہ بھی کھل کر میدان میں کود پڑے ہیں، اور پی ٹی آئی قیادت کو نااہل، چھوٹے لوگ اور عہدوں کے لالچی لوگوں جیسے خطابات سے نوازا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کی باتیں اگر سنی جائیں، غور کیا جائے، تو میرے خیال سے کچھ غلط بھی نہیں لگتی کہ جو لوگ اپنے بل سے رہا نہیں کروا سکے وہ ملک کی تقدیر کیسے بدلیں گے۔ اچھا ناظرین، وہ آپ نے سنا ہوگا شتر بے مہار کا لفظ، اس وقت پی ٹی آئی کی حالت بھی اسی طرح کی ہے، جس کی آپ کہہ لیں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، نہ ہی کوئی مقصد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بانی چیئرمین کا جیل میں قید ہونا اس کی وجہ ہو، مگر مخالفین کا الزام ہے، جو کہ حقیقت بھی دکھائی دیتا ہے کسی حد تک، کہ بانی چیئرمین جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین، آپ کو یاد ہے نا جہانگیر ترین نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، تن من دھن تحریک انصاف کی حکومت بنانے کے لیے لگا دیا، مگر جب حکومت بنی تو اسی جہانگیر ترین کو کیسے کارنر کیا گیا، سائیڈ لائن کیا گیا، کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ پھر علیم خان صاحب، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اب تازہ مثال اگر اس میں دوں تو شیر افضل مروت، کیا قصور تھا شیر افضل مروت کا؟ یہ وہی شیر افضل مروت ہے نا جس نے اس وقت پارٹی کے ورکرز کو متحرک کیا جب کوئی پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ شیر افضل مروت ہی تھا نا جس نے ریلیاں نکالیں، جس نے جلسے کیے، پورے ملک میں کارکنان کو متحرک کیا، لیکن آپ دیکھ لیں ان قربانیوں کا صلہ شیر افضل مروت کو کیا ملا؟ اسے بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا جہانگیر ترین کی طرح۔ اب ایسے میں فواد چودھری کی بات کسی حد تک درست لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، ٹھیک لگتی ہے کہ چھوٹے لوگوں نے پارٹی قیادت پر قبضہ کر لیا۔ کسی کو بانی چیئرمین کی فکر نہیں ہے، بلکہ سب عہدوں کے لالچ میں ہیں، عہدوں کے لیے لڑے چلے جا رہے ہیں، لڑے مرے جا رہے ہیں، اور لڑنا تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف والوں کا شاید ایک پسندیدہ مشغلہ بن گیا، فیورٹ کام بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہیں ریاست کی نہیں، سیاست کی فکر ہے، اپنی اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنے اپنے عہدے کی فکر ہے۔ معیشت ڈوبتی ہے، ان کی طرف سے ڈوب جائے، ریاست مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہو جائے، ان کی سیاست چمکنی چاہیے۔ اور ایسے رویے کی وجہ سے 9 مئی جیسا واقعہ ہوا، بلکہ واقعہ نہیں سانحہ ہوا، سانحہ۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اسی لیے اب یہ جو ریاست کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی یہ پارٹی ہے نا، یہ خود عدم استحکام کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اختلافات مزید بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے ہی لڑتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بانی چیئرمین چند مہینے کیا چند سال تک بھی جیل سے باہر نکل سکیں گے، اور خدشات تو یہ بھی ہیں کہ کہیں مقبولیت کے اس بوجھ کے نیچے پارٹی خود ہی نہ دب جائے۔ دیکھیے کب آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ اچھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کا راستہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ہمیشہ کہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوتا ہے، اور سیاسی استحکام امن و امان سے جڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھیں اور بتائیں کہ کون سا پاکستانی ہے جو نہیں چاہتا کہ ملک میں امن و امان ہو؟ میں نہیں سمجھتی کہ جو محب وطن پاکستانی ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ اور اس وقت جب حکومت امن کے دشمنوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی تیاری کر رہی ہے، عزم استحکام کے نام سے دہشت گردوں پر کاری ضرب لگانے جا رہی ہے، تو پھر بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں رہبروں کے روپ میں کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے اور غیر قانونی کاروبار بچانے کے لیے عزم استحکام کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں۔ عزم استحکام کے حوالے سے باقاعدہ واویلا مخصوص سیاسی جماعت اور ملک دشمن قوتوں نے مچایا۔ پھر اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں وضاحت جاری کی گئی کہ عزم استحکام ماضی میں کیے جانے والے آپریشن سے یکسر مختلف ہے، جس کا واحد مقصد غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنا ہے۔ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں کے سہولت کاروں، اسمگلنگ میں ملوث جو مافیاز ہیں جیسے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار، ٹائروں کی اسمگلنگ، منشیات فروشی میں ملوث مجرمان کو پکڑنا، ان کے دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کو توڑنا شامل ہے، تاکہ دہشت گردوں کی مدد کرنے والے نیٹ ورک کو توڑا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ دہشت گردوں کا براہ راست تعلق اربوں خربوں کمانے والے ڈیزل اسمگلرز، منشیات فروشوں، افغانستان اور ایران سے اسمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں
جو ملک میں آپ کہہ لیں کہ سافٹ سٹیٹ ملک کو رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو دہشت گردوں کو فنڈز بھی دیتے ہیں اور ان کی سہولت کاری بھی کرتے ہیں، اور اس خطرے کو ان کی نشاندہی کہہ لیں سیکیورٹی ذرائع کئی بار پہلے بھی کر چکے ہیں، اور عزم استحکام کے خلاف وہ جو قوتیں ہیں وہ منفی پروپیگنڈا کرتی نظر آ رہی ہیں، جو اس وقت سمگلنگ، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور ٹائروں کے غیر قانونی کاروبار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور واقفان حال اس حوالے سے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی تو صرف اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کافی زیادہ بے چین دکھائی دے رہے ہیں، مگر آنے والے وقت میں اور بہت سے لوگ جیسے کہ اسد کیسر، ترکی برادرز اور محمود خان اچکزئی، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ عوام کے سامنے بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان سب کے کسی نہ کسی حوالے سے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ ان مافیاز کا خاتمہ ہو اور ان کے کاروبار کو دھچکا لگے۔ اب اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ گزشتہ سال جولائی میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے چھاپا مار کر، آپ کو یاد ہوگا، اسد کیسر کے گھر سے کروڑوں روپے کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں برآمد کی تھیں۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ کیوں عزم استحکام کے خلاف بول رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ ملک کا سوچیں، ملک کا سوچیں۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، لیکن انہیں فکر ہے تو اپنے دھندے کی، ملک کی نہیں ہے۔ اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی سمیت دیگر جو مفاد پرست ٹولہ ہے، آج افغان سرحد پر سخت چیکنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ اندر کی خبر یہ ہے کہ عزم استحکام کو روکنے کے لیے کبھی چمن اور کبھی کسی دوسرے سرحدی علاقوں میں لوگوں کو پیسے دے کر احتجاج پر بھی اکسایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر افغانستان کی سرحد پر آنے جانے کے معاملات کو دستاویزی شکل دے دی گئی تو پھر ان سارے گندے دھندے ان کے بند ہو جائیں گے، اور جرائم پیش اور دہشت گردوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پاکستان میں امن بحال ہو جائے گا، اور یہی چیز چبھ رہی ہے ان کو۔ لیکن عزم استحکام کے تحت کارروائیاں ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ جو غیر قانونی کام کرے گا اس کا دھندا بند ہو کے رہے گا، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملکی سیاسی معاملات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ آپ کی اجازت سے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارٹی میں پھوٹ کے حوالے سے پہلے تو خبریں کافی زیادہ گردش کر رہی تھیں اور کہہ دیا جاتا تھا کہ افواہیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب تو بڑا کھل کر سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ گروپنگ ہو رہی ہے، دھڑے بازی ہو رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ آپ نے بھی سن لیے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکا نعبد و یکا نستعین۔ دیکھیں، جہاں چار بندے ہوتے ہیں وہاں درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے تو دو گروپس بن جاتے ہیں، یا اگر 10 بندے ہوں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے ڈفرینس آف اوپینین 3 ہو جائیں تو 3 گروپ بن جائیں گے یا 2 گروپ بن جائیں گے۔ یہ یہ دیکھیں، پاکستان میں جو اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سارے پاکستانی ہیں نا، ہم لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینس ہے، تو اتنی زیادہ دھڑے بن گئی ہیں یا اتنے زیادہ گروپس بن گئی ہیں، اتنے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہیں۔ یہی چیز اگر آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، اگر آپ PMLN کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کے پاس 2 اسکول آف تھاٹ آئیں گے، ایک شہباز شریف کا اسکول آف تھاٹ ہوگا، ایک میاں نواز شریف کا ہوگا، ہو سکتا ہے ایک شاید خاقان عباسی کا ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں تو ایک گروپ ہے جو زرداری صاحب کے اسکول آف تھاٹ کا ہے، ایک ہے جو بلاول بھٹو کے اسکول آف تھاٹ کا ہے، ہو سکتا ہے ایک جو ان دونوں سے مختلف ہو لیکن خاموش ہو کیونکہ ان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اسکول آف تھاٹس ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اب یہ اسکول آف تھاٹ اس وقت تک سپریس رہتے ہیں جب تک ان کے اوپر کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہونا، تو وہ ایک جو سنگل بندہ ہوتا ہے وہ اس کو کر لیتا ہے۔ اب PTI میں یہ ہمیشہ سے ذرا تھا، اور ہمارے اس میں ذرا زیادہ اس لیے تھا کہ ہم لوگ جنرلی سارے کے سارے ایک آزاد خیال والے لوگ آئے تھے، ہم لوگ وہ ٹپیکل سیاستدان نہیں تھے، ہم لوگ اپنے ایک آئیڈیالوجی کے لحاظ سے آئے تھے، لیکن ہم لوگوں کی سوچوں میں فرق تھا کہ بھائی یہ ہے۔ اور خاص طور پہ جب 2013 کے بعد 2011 کے بعد جب جو نئے انڈکشنز ہوئی تھی،
اس میں اور وہ جو پرانے جس کو ہم کہتے تھے اولڈ گارڈز ان کے درمیان میں کافی زیادہ ڈفرنس ہوا تھا. پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ بیچ میں مکس ہو گیا, کچھ نہیں ہوا, تو وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ کیا یہ لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. میں آپ کو ایک دو بات بتا دوں. وہ پچھلے دنوں شاندانہ گلزار کا جو ایک انٹرویو آیا تھا جس کے بیسس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, ان سے میری بات ہوئی تھی اسی دن تھی 26 جون کو, اور 26 جون کی شام کو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو انہوں نے خود بھی ڈینائی کیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے یہ کہا تھا, لیکن اس کی یہ کریکشن میں نے خود ہی کر دی تھی اور سب کچھ کر دیا تھا. تو وہ ساری اپنی جگہ پہ ہے. کیا ان کے درمیان میں اور بعض لوگوں کے درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. میرے بھی پاس چیزوں کا ایک آدھ دو کمیٹی میں جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ایسا. میں کہتا ہوں دیکھیں آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اینڈ آئی ڈیفر ود یور پوائنٹ آف ویو, بٹ آئی ول آنر وٹ ایور جو اینڈ میں کمیٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن میرا اس کے خلاف پوائنٹ آف ویو تھا. میں ہمیشہ سے جہانگیر ترین کو سیکرٹری جنرل بنانے کے خلاف تھا, چاہے ایون مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ یار آپ لوگ ووٹ دے دو, میں نے نہیں ووٹ دیا تھا. تو میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس کے ساتھ چلنا میری ذمہ داری ہے, میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں. یا کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی ڈیوائڈ ہو جائے گی یا کچھ نہیں, ہاں اب آ جاتی ہے بات فواد چودھری وغیرہ کی. دیکھیں فواد چودھری وغیرہ دے آر ونڈرفل پیپل, اور یہ عمران خان کے ایڈوائزرز تھے. میری نظر میں ان لوگوں سے سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ لوگ ایڈوائزرز تھے, وائی ڈڈ وی اینڈ اپ ان دس پرابلم. اب اس کو بھی چھوڑ دیں, وہ بات گزر گئی ہے. اب اگلا سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے؟ میرے لحاظ سے اور ہزاروں لوگوں کے لحاظ سے 100 بسم اللہ. لیکن اس کو ڈیسائیڈ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان جب باہر آئے گا یا اندر ہوگا, اگر اس نے کہہ دیا کہ فواد چودھری, ہمایوں اور یہ سارے لوگ پارٹی کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یا ہمایوں تم بھی ریزائن کرو گے اور نکل جاؤ گے, اس کے بغیر کچھ اور نہیں ہو سکتا. سو ٹل عمران خان ڈزنٹ کم آؤٹ, جب تک عمران خان دوبارہ چیزیں نہیں کرتا اس وقت تک ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی آپ اتنے کمنٹس نہ کریں, بیکاز اٹ ول کریٹ پرابلم رادر دین اٹ ول بی اے پارٹ آف سولوشن. سو اگر آپ لوگ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہو, اگر آپ لوگ سارے عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ان کمنٹ سے باز رہو. جب وہ باہر آ جائے پھر ہم سارے مل کے کھل کے اس کے سامنے بات کریں گے کہ جو ٹھیک ہے. چلیں وہ تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ کی پارٹی کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے, کیونکہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی, سب لالچ میں, چھوٹے لوگ, اس طرح کے الفاظ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے, ہاں ان کے سامنے کسی نے بات کی ہے تو پھر ضرور بولے. لیکن اگر کوئی یہ پرزیوم کر رہا ہے, پرزمپشن کے بیسس پہ کر رہا ہے, سو میں ان سے اگین ریکویسٹ کروں گا پلیز ڈو ناٹ پرزیوم, کیونکہ پرزمپشن میں تہمت آ جاتی ہے, اس کے اندر سچائی نہیں ہوتی. تو آپ ایسی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے جی. سندھو صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ میم کہہ رہی نون اور شین کی باتیں ہوتی تھیں, نون میں سے شین نکلے گی, لیکن اب ان کی پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شین والے ہیں وہ زیادہ متاثرین میں شامل ہو رہے ہیں کہ ان پر بات سنیں. میں چونکہ ان کی پارٹی, ان کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں یا نہیں ہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. پارٹیوں میں ہوتا ہے ایسے ڈیفینیٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, لیکن ان کے بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. فاض صاحب نے جیسے حامد خان کو کہا چھوٹا آدمی, فلاں کو. ہمارا تھوڑا سسٹم فرق ہے. ہم آج میاں نواز شریف کہہ دیں نا, میاں شہباز شریف صاحب کو ابھی 1 منٹ میں کہ آپ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دو تو ہی ول ریزائن. ہماری ساری پارٹی, میاں نواز شریف از دا پارٹی ہیڈ, میاں نواز شریف از دا بانی, میاں نواز شریف نے اس پارٹی پہ بڑی محنت کی ہے. تو لہٰذا چونکہ ان کو جو جوڑنے والے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں رہے, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, تو پرابلم ان کے لیے یہ بن گیا کہ اب ان کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہے. دس اونلی جو ہمایوں, میرے لیے قابل احترام ہے ہمایوں سب, لیکن ان کا پرابلم یہ کہ وہ ان کے پاس سے چلے گئے. ورنہ ان کا تو قورم بھی, وہ خود انہوں نے کہا عمران خان نے کہ ہمارا تو قورم بھی ہم جنرل باجوہ کو کہتے تھے وہ پورا کر کے دیتا تھا, ہمارے تو لوگ اجلاس میں نہیں آتے تھے. یہ نیچرلی ہے, مطلب یہ جو ایک غیر فطری پارٹیاں بنتی ہیں پھر ان کے جب ٹوٹتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں, پھر گروپس بنتے ہیں, فارورڈ بلاک بنتے ہیں. مسلم لیگ نون میں کوئی گروپ نہیں, نہ میم سے شین نکلے گی نہ شین سے میم نکلے گی, اونلی میاں محمد نواز شریف, وہ سب کے لیڈر ہیں ہمارے, اور ہی از اے
मतलब मैन ऑफ स्टील नर्व्स। मीम और शीन या नून और शीन? कुछ भी नहीं, ना नून न शीन न मीम न अलफ न पे, सब कुछ हमारा ठीक है हमारे बिल्कुल। जो मियां नवाज शरीफ साहब का हुक्म है वो एक तरह से आखिरी हुक्म होता है। मैंने आपको इतनी बड़ी डॉक्टर साहब मिसाल दी कि अभी अगर मियां नवाज शरीफ फरमा दें कि आप सब ने रिजाइन करना, तो हम एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, उस वक्त हम छोड़ के तो निकल जाएंगे बाहर जिधर भी गए। तो पीटीआई वाले रिजाइन क्यों करना चाह रहे हैं? हमारे रिजाइन की बात पार्टी आपको समझ क्या जी, इनका पार्टी का असल में बहुत ज्यादा मसला है, लेकिन मैं इनके बेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनकी अपना पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। मैं अखलाकी तौर पर मेरा राइट नहीं बनता कि मैं उनकी पार्टी के, लेकिन मैं जहाँ तक उन्होंने हमारा नाम चुके लिया है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू आंसर। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। आज भी हमारा कायद मियां नवाज शरीफ है, कल भी वही था और कल भी वही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बजट जी, नाफिजुल अमल हो गया है? बजट नाफिजुल अमल हो गया, और मैं समझता हूँ कल वज़ीर ख़जाना साहब ने बहुत बड़े दिल से, ऑल्दो विद वेरी हैवी हार्ट, उन्होंने जब भी आपके जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी, आप माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं, उन्होंने सवालात किए तो ही एडमिटेड इट कि येस इट्स वेरी, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत सख्त बजट है और इसमें महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन ये कुछ देर के लिए, ये कड़वी गोली निकलना पड़ेगी। इंटरनेशनली एक असूल है, डॉक्टर साहब की पता बाहर रहे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा जाता आता हूँ, रहा भी हूँ, कि लोग टैक्स देते हैं अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लोग उन लोगों के लिए जिनके पास रोज़गार नहीं होता उनके लिए। यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर चूँकि हमें कर्जे सब कोई जो 3.5 2017 में आप देखिए रोटी 2 रुपये की थी, सोना 55,000 का तोला था, डॉलर 96 से 104 तक था, पेट्रोल कहाँ पे था। तो वो जो 42 माह आया है ना हमारे, एक आफत बन के जब ये आए हैं, और वो जो क्या कहना चाहिए सेब का साया है मुल्क पर, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मसला हुआ है। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब ज़्यादा मुझसे समझते, जो IMF है ना जी, IMF की जो स्टैंप लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है, उससे कर्जा लेना इसलिए ज़रूरी था कि जो आपके बाकी ममालिक है, जस्ट लाइक चाइना है, जस्ट लाइक ईरान है, इराक है, सब है, इराक कह रहा हूँ, सऊदी अरब है, देन दे विल ऑल हेल्प यू, कि हमें एक तरह से ये इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं ये सारे, तो दैट इज़ इंटरनेशनल कोवेनेंट और मुआहदे होते हैं। बाकी ये मेरा अपना जो अंदाज़ा है, जो मेरा परसेप्शन कहता है कि ये विद इन ईयर, विद इन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल में हालात जो पंजाब में देखे, जो मैडम मरियम ने 100 दिन की हुक्मरानी देखें, वहाँ पे आटा सस्ता हुआ है, रोटी सस्ती हुई है, चीज़ें सस्ती हो रही है, मोटरसाइकिल बच्चों को मिल रहे हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, फ्री वाईफाई मिल रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत वेरी एक्टिव। और सुबह 9 बजे दफ्तर आती है, रात 11 बजे हर जगह पे, और एक्टिव वो नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बात मुकम्मल करें जी। एक्टिव के अलावा इवन मतलब वो हर एक अगर किसी को खुशी है उसमें भी शरीक होना, को दुख है, मतलब मैं कोई एक मिसाल देता हूँ, ये पिछले माह 2 माह की पहले की बात है, मैं उस वक्त कैबिनेट में था, तो मैडम ने हमारे फैसलाबाद में 2 जो नौजवान थे वो बेचारे गटर में गिर के मर गए, और एक यहाँ पे डोर फिर वो मर गया, जवान बच्चा था, उसकी शादी तीसरे दिन थी। तो मरियम साहब, इवन मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उनके साथ था, उन 2 जो बच्चे मसीही थे उनके घर भी पहुंचे, उनकी भी मदद की, उनके भी दुख सुख को भी, और उस जगह पे बैठे जहाँ पे बेचारे वो लोग भी रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं की। और उसके बाद आपने देखे कि जो बच्चे जिसके डोर फिरी थी, जिसकी शादी होती थी, उसके घर भी की। आप देखें जब आप खुशी बांटते हैं, खुशी डॉक्टर साहब बढ़ जाती है, अगर आप किसी के दुख बांटते हैं तो दुख कम हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट इनको समझ आ रही है कि मरियम साहब जिस लेवल पे काम कर रही हैं, और वो दैट इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग भी है। तो इस हवाले से ये चूँकि हर जगह पर जाना, इनके जो 100 दिन थे पहले जो इनका हीरा था बुजदार, देर वॉज नथिंग, आई वॉज इन द पंजाब, मैं उस गवर्नमेंट में था, अपोजिशन में था, बट देर वॉज नो एनी डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं था। तो ये बहस करते हैं कि हम अपना ये कर रहे हैं, या मोटरवे उसी मोटरवे पे रोजाना आते हैं जिसको मियां नवाज शरीफ ने बनाया, और फिर दुआएं भी दे, कोई ना कोई तो दुआ देता होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो। हाँ, बजट पे मैं दोबारा कहूँगा। अच्छा, मैं भी ज़रा खुल के इस बात का इजहार करती हूँ कि मैं भी नवाज शरीफ साहब के अगर किसी काम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ तो मोटरवे की करती हूँ, क्योंकि जब भी लाहौर जाना होता है इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद वापस, तो सफ़र बड़ी आसानी से गुजर जाता है और बड़ा छोटा सफ़र है। अगर आप जहाज पे भी जाएं तो आपको पता है एयरपोर्ट तक जाना, फिर वो तो बहुत ज्यादा, लेकिन उतना ही बन जाता है। कोई एक सिंगल काम भी ये बता दे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कोई एक काम बता दे, कोई एक सड़क का नाम बता दे कि हमने ये किया है, अच्छा, कोई एक टावर का नाम बता दे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बात अभी बजट के हवाले से हो रही थी, इस पर मैं आपका भी कॉमेंट चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, ठीक है। एक तो पहले छोटा सा कमेंट करूंगा, जो इन्होंने कहा था कि हमारे दरमियान में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इस तरह हुआ था कि जे थी, जे में से नून निकली, फिर नून बाहर भाग गई, बीच में से क्यों निकल आई। जब नून वापस आ गई तो नून और शीन के दरमियान में फड्डे थे, उसके नीचे नून और एच के दरमियान में फड्डे, यहाँ पे वो रहते हैं। और ये याद रखें, इनके दरमियान में ऐसे फड्डे हैं कि इनके बाज लीडरान तो एक दूसरे के साथ तू मैं करते हैं, और बाकायदा उनकी आपस में दुश्मनियां हैं बाज हलकों में। फिर इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये कहते हैं कि हमारा वही एक लीडर है, इसी तरह इमरान खान भी एक ही लीडर है, कोई मसला नहीं है, बाकी सारी चीजें। लेकिन जिस वक्त वो लीडर नहीं था ना, तो वो
2/3 میجورٹی سے ٹوٹل 25 رہ گئے تھے. یہ حقیقت بھی وہ تو اگر قافلے کی بھی بات کریں چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی وہ بھی تو ہیں نا, وہ نہیں وہ وہی والی بات ہے نا, میں بتا رہا تھا نا کہ این میں سے کیوں نکل آئی تھی نا, وہ ہر ایک میں چیز میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب بات آ جاتی ہے جو اب آپ میں سے ہر کوئی عمران خان بننا چاہ رہا ہے. اب نہیں ہمارے کوئی عمران خان, دیکھو پوری پی ٹی آئی عمران خان بننا چاہ رہی ہے. یہ مقابلہ ٹف کمپٹیشن سمجھ نہیں آ رہا. یہی بات تو فواد چودھری صاحب انٹرویو میں کہیں گے. ڈاکٹر صاحب عمران خان کوئی بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بعض لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں, ان کی وسیلے سے کتنے لوگوں کے بچے, ماں باپ, بہن بھائی شفا حاصل کر رہے ہیں. وسیلہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا اور اس کو کتنے لوگوں کی جینون دعائیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں بھی جب موٹر وے پہ جاتا ہوں میں ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ ایک اچھا کام کیا میاں نواز شریف نے. کاش یہ جو 260 کلومیٹر والی تھی تو یہ 260 کلومیٹر کی ہوتی, یہ 360 کلومیٹر کی جو 100 کلومیٹر ایکسٹرا بنا لیے تھے وہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک بات بتا دوں, میں اس کمپنی میں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سامنے یہ 260 کلومیٹر والی چیز کو 360 کلومیٹر کیا تھا تاکہ اپنے بعض لوگوں کو خوش کر سکے, اور یہ جنون بات تھی اور پھر ان کے ساتھ ہٹا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو نے بہت ظلم یہ جو ایسے لوگ خبریں دیتے ہیں جس طرح کمپنی کا ذکر کیا, یہ اس ٹائم پہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ ان کو کورٹ جانا چاہیے اگر ان کو کسی چیز کا پتہ ہے. وہ خاموش کی جو آپ کو بتا رہے تھے اس ٹائم پہ خاموش کیوں تھے, میرا سوال ہے. وہ پروفیشنل کمپنی ہے جو کہ کورٹ جاتی نا, وہ کورٹ میں جاتے. سن لے وہ کنسلٹنٹ کمپنی ہے, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ چیز ہے, اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ بیسٹ نہیں ہے, ہمیں اس کو یہاں سے گزارنا ہے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہاں سے گزار دو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار میں نے جانا ہے, وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ خار پر نوخار, مطلب میں نے لاہور جانا ہے تو میں اس کو اسلام آباد سے لاہور جانے کو میں کراچی کے تھرو لاہور چلا جاؤں. اب میری مرضی میں جانا, جیسے مرضی جانا چاہتا ہوں جاؤں, ڈرائیور تو ادھر سے ہی چل پڑے گا نا, آپ اسے کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس بات کو چھوڑ دیں, اب بجٹ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں بجٹ کے مین مسئلہ کیا ہے. بجٹ کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا, یہ IMF کا ہے, انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. اس بجٹ میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھ سے 45% ٹیکس لیتے ہو, ضرور لو. آپ مجھے کہتے ہو کہ یار فلانی جگہ پہ لوگ 50% ٹیکس دیتے ہیں, بیسیکلی آپ یہ ناروے اور فن لینڈ اور اس طرف کی بات کر رہے ہیں نا, سویڈن کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ دیکھیں گورنمنٹ لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے وہ اتنا ٹیکس لے کر. آپ مجھے بات بتائیں, آپ مجھ سے 45% لیتے, آپ مجھے اس کے بدلے دے کیا رہے ہو؟ آپ مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں دے رہے ہو. آپ میرے لیے کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں دے رہے ہو, نہ میری جان کا, نہ میری مال کا, نہ میری عزت کا, نہ مجھے اپرچونٹی دیتے ہو گروتھ کی. آپ میرے اوپر الٹا, اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میرے اوپر آپ ٹیکس بڑھا دیتے ہو. میں ہر ایک چیز کے اوپر میرے اوپر ٹیکس بڑھاتے ہو. اور جن لوگوں نے یہ سارے غلط ڈیسیژن لیے ہیں, اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ قرضے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں, IPPs کے ڈیسیژنز آپ نے لیے تھے, میں نے لیے تھے. یہ دونوں پارٹیاں جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان دونوں پارٹیوں نے مل کے اس ملک کا ستیہ ناش مارا ہوا ہے IPPs کی وجہ سے. نمبر 2, آپ کہتے ہو کہ جی ہماری اتنی بڑی یہ بیوروکریسی اور اتنی بڑی ہماری آرمی اور ان کے پینشنز کا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہو گیا ہے, تو اس کو جو چینج کیا تھا وہ آپ لوگوں نے 2015-16 میں آپ لوگوں نے چینج کیا, تو ان کو خوش کرنے کے لیے. اگر وہ آپ نہ کرتے تو آج یہ جو ٹیکس کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ نہ ہوتا. نمبر 3 میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اس وقت ان لوگوں نے کیا بجٹ کیا ہے. آپ کے اور میرے اوپر ٹیکس ہے, وہ غریب آدمی جس کا 5 مرلے کا گھر ہے یا 10 مرلے کا گھر ہے, اس کے اوپر ٹیکس ہے اگر وہ گھر بیچے. لیکن وہ لگژری ایریا جہاں پہ ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے, سینئر بیوروکریٹ ہوتا ہے, اس کے اسلام آباد میں گھر ہے, وہ اگر اپنا اسلام آباد کا 25, 30, 40, 50 کروڑ کا گھر بیچے گا, وہ ٹیکس نہیں دے گا. اگر وہ جنرل یا وہ بریگیڈیئر یا وہ آرمی والا جس کے پاس DHA, اور DHA از اے لگژری لیونگ, کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت دو جو دنیا کے مطلب پاکستان کے سب سے مہنگے ترین گولف کورسز ہیں وہ DHA میں ہیں. نک فالٹو دونوں کو بنا رہا ہے, ایک بنا چکا ہے ملتان میں, ایک کراچی میں بنا رہا ہے. اس کا اگر آپ وہ کرتے ہو, پلاٹ بیچتے ہو, آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, چاہے آپ کمرشل ہو چاہے وہ ریزیڈینشل ہو. یہ جو ہے نا یہ سر نا انصافی ہے. اچھا اس کے بعد عطا تارڑ صاحب کی بات سنیں. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی شاید خاقان عباسی کو چاہیے تھا کہ وہ PIA کی نجکاری کرتا ہے, ان کی اپنی بھی پرائیویٹ ایئر لائنز ہے.
اگر پرائیویٹ ایئر لائنز ہے تو شاید خاقان عباسی کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے, ان کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور انہوں نے بالکل صحیح کیا تھا, انہوں نے نشکاری نہیں کی. عطا تارڑ صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے کسے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں نے غلط کام کیے. تو اگر آپ اوور آل جب بجٹ کی بات کرتے ہو, شاہد خاقان عباسی صاحب, ہاں شاہد خاقان عباسی صاحب یہ 2 دن پہلے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود تھے, اور میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی اپنی بھی ایک ایئر لائن ہے ایئر بلو, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات میں نے کی, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر میں پرائیویٹائزیشن کر بھی دیتا تو پھر بھی مجھ پہ تنقید ہوتی. نہیں دیکھیں, کرنا نہیں چاہیے تھا ان کو, لیکن انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں, میں اس سے اگری کرتا ہوں. اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں, پی آئی اے آپ کو پتہ ہے 1980s میں پی آئی اے کیا تھا؟ میں ایک بات بتا دیتا ہوں سر, اس کے بعد صاحب آپ بات کر لیں, مجھے آخری بات ختم کرنے. ان کو بھی بات کرنے دیجیے گا نا ذرا, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا ہم دونوں چونکہ سینٹ میں ہیں, بہت عزت کرتا ہوں, ہی از ویری جینٹل مین. ہم پتہ نہیں بات کو دماغ کے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی ان کو بڑی خاص تکلیف ہے فوج کے بجٹ کی. فوج آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, آپ سوتے ہیں آرام سے, فوج آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھیے کتنے 111 لوگ فوجی نوجوان ان 6 ماہ میں شہید کر دیے گئے ہیں. 111 111, یہ میرے پاس سرٹیفائڈ اس کی جو ہے اپنا رپورٹ ہے. اور وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, وہ بھی کسی کے بھائی ہیں, وہ بھی کسی کے خامد ہے. ابھی پچھلے ہفتے 7 فوجی نوجوانوں کو شہید کیا گیا, جس میں 2 مائنورٹیز کے بھی تھے. تو یہ پنجابی کو گولی آتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ آگے کیا ہے. ابھی یہ ریسنٹلی ہماری 2 ریزولوشنز آئی ہیں. جب ڈونلڈ لو کی بات ہوتی تو اس وقت کہتے تھے امریکی مداخلت ہے. اب اگر امریکہ نے ریزولوشن پاس کی ہے تو انہوں نے اس کی ہماری, ہم ادھر سے ریزولوشن پاس کی تو انہوں نے کہا, انہوں نے مخالفت کی. اس سے پہلے یہ تھا کہ جتنے ڈاؤن ٹروڈن طبقات ہیں یا اپنا سپریس طبقات ہیں ان کی حفاظت کی جائے, مائنورٹیز کی حفاظت کی جائے. اس قرارداد کی بھی قومی اسمبلی مخالفت کر دی, اور ایون سینٹ میں بھی جب شہری ریمانڈ میں قرارداد پڑ رہی تھی, آنریبل ڈاکٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے, ادھر بھی مخالفت کر دی. ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ جن سے مذاکرات, میں بار بار یہ کہتا ہوں, جن سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کو انہوں نے میر جعفر کہا, میر صادق کہا, اور رات کو ان کو باپ کہتے تھے علوی صاحب کے پاس بیٹھ کے. ابھی جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج, دیکھیں فوج جو ہے ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں روزانہ کتنے پولیس والے, وہ ایک پورا ادارہ ہے جو شہید ہو رہے ہیں. تو ہم بار بار, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, جب ان کے ساتھ تھے, جب ان کا کورم پورا کرتے تھے, جب ان کے ساتھ چائنا جاتے تھے, جب ان کے ساتھ سارے ملکوں میں جاتے تھے, تب وہ ٹھیک تھے. اور اب اگر انہوں نے خود اس وقت ان کو یہ پوری فار لائف ہول لائف ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. اس لیے مہربانی کر کے ایسی پازیٹیو باتوں میں میری ہمبل سبمیشن ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمیں تھوڑا سا ایبسٹین کرنا چاہیے ان پہ اپنا تنقید کرنے کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارے اپنے اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی کبھی بھی, اور نہ لڑنی چاہیے. ہاں ہر ایک کو اپنی اپنی حدود میں ضرور رہنا چاہیے, لیکن اس طرح سے ہم اگر اس طرح ہم کریں گے تو ساتھ والا ملک جو ہے وہ پوری دن, ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھتے ہوں گے ماشاء اللہ ویری کمپیٹنٹ اینکر, آپ دیکھتے ہوں گے وہ انڈیا والے سارا دن پھر وہی چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم اگر خود کسی اپنی گھر میں غیبت کریں گے, یا اپنے جو زمین کو ماں کہتے ہیں ماں کے خلاف بات کر کے کسی سے داد وصول کریں گے, تو میرے خیال میں تو وہ تو پر ہپوکریسی ہے. تو ڈاکٹر صاحب تحریک کا آپ نے چلانی تھی, آپ لوگوں نے سڑکوں پر آنا تھا, آپ لوگوں نے اپنے قائد کی رہائی کے لیے بڑا کچھ کرنا تھا بانی چیئرمین کی, لیکن آپ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, گتھم گتھا ہو رہے ہیں. اٹس انفارچونیٹ کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ نے, میں پی آئی میں بات کر رہا تھا, درمیان میں آپ کاٹ دیا, اور میں خاموش ہو گیا کہ سندھو صاحب کو ضرور چانس ملے, وہ ضرور بات کریں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی, چاہے وہ فوج کا ہو چاہے وہ پولیس کا ہو, جو پاکستان کو بچانے کی راہ میں شہید ہوتا ہے, اس کی جو شہادت کا جو پیکج اس کو ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس کو آپ کمرشل جو بزنسز ہوتے ہیں یا جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو سیپریٹ رکھے, ان کو آپس میں مکس نہ کرے. ایک بات اب میں یاد آ جاتے ہیں, آپ نے پی آئی اے کی بات کی تھی. دیکھیں پی آئی اے 1980s میں پی آئی اے دنیا کا بہترین جہاں ایئر لائنز میں سے ایک تھا. اس نے ایمریٹس بنائے, اس نے باقی بھی 1-2 ایئر لائنز کو کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ پی آئی اے تباہ کیوں ہے اور کس کے ٹائم پہ ہوا ہے؟ 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی جو 1980s سے تھرو آؤٹ آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں 2013 تک ان انٹرپٹیڈ ایک دوسرے کے ساتھ آتی رہی ہیں, ان انٹرپٹیڈ آتی رہی ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کتنے ہو گئے, تقریباً یہ 23 سال ان انٹرپٹیڈ یا 30 سال ان انٹرپٹیڈ رہی ہیں. وہ ان کے دور میں یہ تباہ ہوئی ہے. ان لوگوں نے تباہ کیا ہے. کس طریقے سے تباہ کیا ہے کہ اپنی پولیٹیکل بھرتیاں کی ہیں اپنے لوگوں کو کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے میں ایسے لوگ تھے, ایسے جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مختلف سٹیشنز کا ہیڈ بنا کے پی آئی اے کا, اور وہ وہاں پہ سالوں سال رہے ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. اس طریقے سے یہ پی آئی اے تباہ ہوئی ہے جس کو آج نچکاری کا کہا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اسی طریقے سے آ جاتے ہیں, پاکستان میں ایک چیز بنی تھی اسٹیل مل, جو کہ 2008 تک پروفٹ میں تھی. اچھا 2008 سے 2015 تک, ان 8 سالوں میں جب یہ دونوں آئے, ان 8 سالوں میں وہ تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں. پھر ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں پاکستان کیوں تباہ ہوا ہے. پاکستان میں سائیوال جو امپورٹڈ کول سے جو بجلی کی پیداوار ہے 600 اینڈ سم تھنگ لائک دس وہ کر رہے ہیں, یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاور پلانٹ لگا کیوں, سائیوال میں کیوں لگا. اگر امپورٹڈ کول ہے تو کراچی میں کیوں نہیں لگا, سائیوال میں کیوں لگا. اور اس کو لگانے والے کون ہیں؟ اس کو لگانے والے میاں شہباز شریف ہیں. وہ پتہ ہے کیوں انہوں نے کہا کہ یہ لگا لو؟ انہوں نے اس لیے کہا لگا لو, وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سائیوال والے لوگ دیکھیں کہ بجلی بن رہی ہے. ارے بھائی خدا کے بندو, آپ لوگ اپنے ان ڈیسیژن سے ملک کو تباہ کر رہے ہو. ملک تباہ ہو رہا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ بجلی بن رہی ہے. آپ 500 روپے والی چیز 5000 پہ بنا رہے ہو. مطلب کس قسم جب یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 کی جو آپ بات کریں, پھر 13 میں نون لیگ آتی ہے, پھر 18 میں آپ کا دور بھی تو آیا ہے نا. ہمارے دور میں بائی دا وے, ہمارے دور میں 2021 میں خراب ہی کیا سارے اداروں کو جتنے تھے. بائی دا وے 2021 میں جو سٹیل ملز تھی اس نے تقریباً کوئی پتہ نہیں کتنے 7 یا 8 ارب روپے کا پروفٹ کیا تھا. فار یور کائنڈ انفارمیشن. آپ خود بھی کہہ رہے پتہ نہیں کتنے کا, اور اخلاق خود بھی کہہ رہے پتہ نہیں کتنے کا کیا, خود کہہ رہے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, اور ایتھیکلی تباہ کیا, اخلاقی دیوالیہ کیا ہم نے سب سے پہلے پورے نوجوانوں کو. پروفٹ میں اس لیے کہتا کہ اس کے اندر سے ایکسٹرا بھرتیوں کو ختم کیا گیا تھا. 4-1000 بھرتیاں ختم کی گئی تھی, پی آئی اے سے بھرتیاں ختم کی گئی تھی جو ایکسٹرا برڈن ڈالا گیا تھا. یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے. تو پی آئی اے خسارے سے نکل آیا تھا؟ نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی آیا تھا کہ وہاں پہ جو پائلٹس تھے. اچھا یہ یاد رکھیں, یہ پائلٹس کا ایشو پی ٹی آئی نے نہیں اٹھایا, انٹرنیشنلی اٹھ رہا تھا. یہ بوئنگ اور جو کیا نام ہے اس کا ایئر بس والے, انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ جو جہاز. آپ کے منسٹر صاحب نے نہیں کہا تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پائلٹس کے پاس جعلی ڈگریاں بھی ہیں. ہاں آپ سن لیں, چکری سے وہ ایم این اے بنتے, میں آپ کو یاد نہیں. سرور صاحب نے نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پائلٹس کی جعلی ڈگریاں انہوں نے کی ہے ساری. صبا جب ایک جہاز کریش ہوتا ہے تو جہاز کا میکر جو ہوتا ہے نا, بوئنگ یا ایئر بس والے کہتے ہیں یہ جہاز کیوں کریش ہوا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جہاز کی غلطی تھی, اس میں پائلٹ کی غلطی تھی. جو پی آئی اے کے جتنے بھی جہاز کریش ہوئے, جب ان میں دیکھا تو ان سب کے اندر پی آئی اے کے پائلٹس کی غلطی نظر آئی. پھر جب ان پائلٹس کو دیکھا تو ان کے لائسنسز کی غلطی نظر آئی. اس بیسس کے اوپر یہ پوری انکوائری بیٹھی تھی. تو اٹ واز ناٹ انیشیٹڈ, اٹ واز انیشیٹڈ بائی دا کمپنیز کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگ اپنا چیک کرو, آپ کے وہاں پہ غلطیاں ہیں. اور جتنے پائلٹس پکڑے گئے تھے ان میں سے میجورٹی 80% ہیو رن اوے. اچھا ویسے غلام سرور صاحب جب بات کر رہے تھے نا کہ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں واٹ ایور, اسی وقت ہائی کورٹ میں ڈبل بینچ کے پاس ان کا بھی اپنی جعلی ڈگری پہ کیس چل رہا تھا, اور اب میں دوسری طرف سے وکیل تھا. میں آج ان کو بے شک لائن پہ لے لیں, تو یہ وہ بات کرے یا تو جس مدد میں یہ خود نقص نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب پتا ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں بات یہ ہے, میں وہ بالکل مانتا ہوں, وہ اپنی جگہ پر ہے, ان کی جعلی ڈگری تھی, اپنی جگہ پر تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. I totally agree with you. وہ دوسرے کے آنکھ کا تنکا کیسے نکال سکتا ہے؟ آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ تو کم از کم یہ ایسے نہ کہہ دیا آپ ریلی ڈیسنٹ پرسن. اور آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس لحاظ سے چلیے یہ بڑی بات ہے, انہوں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ویری نائس پرسن, آلویز میں تو کبھی بہت ریسپیکٹ دیتا ہوں. میں اس کو آگے لے کر کرتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ اپنے اور اپنے بچوں کی جائیدادیں, جن کے بچے نان فائلر ہوں اور ارب پتی بن جائیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ نے پناما چلا کے دیکھی لیا نا, کچھ بھی نہیں نکلا. سارے 5 ججز 5 گئے اپنے ڈھونڈے, انہوں نے کہا جی دیر از نو اینی آئیٹا آف کوئی سنگل قسم کی کوجنٹ ایویڈنس بھی نہیں ہے. چلیں جی, دونوں مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ, اور اسی کے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہدار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.